जुलाई के दिन थे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, शीशा उसका चढ़ा हुआ था और मैं जा रहा था, तो मैंने अपने बाएं तरफ से एक जमात को गुजरते हुए देखा। मुझे कुछ इस तरह पता था कि ये कुछ ऐसी कुछ एक जमात है जो लोगों को मस्जिद की तरफ ले जाती है और वो तंग वंग करती है, लोगों को घरों से निकाल लेती है, तो लोग इस जमात से भागते फिरते हैं। कुछ ऐसा सुना था मैंने, कोई एक ऐसी जमात है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देखो तुम तो आराम से घर में बैठे हुए हो, अपना गाड़ी में बैठे हुए हो, और ये देखो ये बेचारे लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और उनके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे पसीने से, और तुम इनके बारे में गलत सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हारी गाड़ी बचे कहीं। तो अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मैंने वहां से यू टर्न मारा, और यू टर्न मार के मैं वापस लाया, और वापस ला के मैंने गाड़ी को ये जमात के कुछ जो साथी थे उनके आगे रोक लिया। रोक के मैं गाड़ी से उतर के मैं जो जमात का जो सबसे आगे जो थे बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाकर मैंने कहा जी आप बड़ा अच्छा काम करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ऐसे ही कह दिया मैंने। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगे मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। अब मुझे क्या पता कि गश्त पर निकला हुआ हो कोई, और वो गश्त पर निकला हुआ आदमी दुआ करे, ये कैसे हो सकता है अल्लाह कबूल ना करे। हो सकता है उस अल्लाह के वली ने मेरे लिए दुआ कर दी हो। अब आप लोग अल्लाह का निज़ाम देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुत अजीब बात है। उस जमात में एक जो लड़के थे उनमें से एक ने अपनी मस्जिद में जाकर बताया तो कि तुम्हें पता है आज हमें रोका किसने? तो उन्होंने कहा भाई किसने रोका? कहा वो सिंगर नहीं है जुनैद जमशेद, उसने आज, ये लोग मकामी गश्त कर रहे थे, उसने गश्त के दौरान हमें रोक लिया, उसने हमसे ऐसे कहा भाई हमारे लिए दुआ करना। और जिस मस्जिद में उसने ये बात कही, उस मस्जिद में एक नमाजी था जो तबलीग में लग चुका था, वो 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल पढ़ता था। अल्लाह का निज़ाम देखें, 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तबलीग में लग चुका था। उसने कहा किसने रोका तुम्हें? कहा वो नहीं है, वो सिंगर जुनैद जमशेद, उसने रोका हमें। इसने कहा अच्छा मैं ठीक है। अब मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया, और इस वाक़े की कोई तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इसने मुझे ढूंढ लिया। और एक दिन जी मेरे घर फ़ोन आता है, जुनैद। अब मैंने जब उसका मुझे पहचाना, उसने बोला जुनैद मुझे पहचाना। आप यकीन करेंगे मैं 16 साल बाद इसकी आवाज़ सुन रहा था, मैं पहचान गया। मैंने कहा जुनैद बोल रहे हो? हंसने लगा, तू मुझे पहचान गया? मैंने कहा मैं बिल्कुल पहचान गया, तो इतना तू शरारती लड़का था तू क्लास के अंदर। और मैंने कहा क्योंकि हम दोनों के नाम एक, तो तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम रहता था। हंसने लगा, यार कमाल है तूने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने तेरे से मिलना है। मैंने कहा क्यों? कहता है बस ऐसे ही, वजह कोई नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा हमारी ज़िंदगी ऐसी थी, शोबिज़ की ज़िंदगी थी हमारी, कि हमारा दिल मिलने को नहीं करता था किसी से। यानी हमने मैनेजर रखे होते थे जो हमें सिर्फ लोगों से दूर रखते थे, उनका काम था लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, हम तक कोई ना पहुंचे बस। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने घर वालों का हमारी जिंदगी में रोल कम होता था, इन मैनेजर्स का रोल ज्यादा होता था। आपने घर कब जाना है, बच्चों से कब मिलना है, ये तक इन मैनेजरों के हाथ में होता था। तो अब भी मुझे फोन करेगा मैंने तुमसे मिलना है, ये थोड़ी कि मैं फौरन मिल लूंगा इससे। अब पता नहीं अल्लाह जाने इसने क्यों मिलना है, मेरा वक्त जाया करेगा क्या है। तो मैंने जुनैद गनी से कहा कि यार बगैर वजह के क्या क्यों मिलना है तुम्हें, बस ऐसे ही। मैंने कहा इंशाल्लाह देखो फिर चलो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मिलेंगे। कड़क मैंने फोन बंद कर दिया, हमें तो आदत थी फोन बंद करने की। अगले दिन फिर फोन आ गया उसका, मैंने बोला क्या काम है? काम कोई नहीं, मिलना है। क्यों? यार कोई वजह नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा यार वक्त नहीं है, फोन पे बात कर लो। नहीं फोन पे काम कोई नहीं है। कड़क फोन पर एक दफा हुआ, 2 दफा, अब उसका मैं हेलो सुनता था, फोन बंद कर देता था। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा, यहाँ तक कि जुनैद गनी को मेरे घर के नौकरों के नाम याद हो गए, फोन उठाने वालों के नाम याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। उसको सब पता होता था मैं कब पाकिस्तान में हूँ, कब नहीं हूँ, कब कहाँ हूँ, सब। एक दिन उसका फोन आया, तो जब मैंने फोन रखने लगा मुझसे कहता देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना 5 मिनट। दोपहर को मुझे याद है 3:30 बजे अभी तक प्लानिंग हुई, जुनैद गनी साहब आया। मैंने जब जुनैद गनी को देखा तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। क्या देखता हूँ, सफ़ेद लिबास जैसे मौलवी साहब ने पहना हुआ, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी हुई उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहता है मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूँ तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल, तेरे जैसा शैतान इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ, आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उसने मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी, और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा नहीं अब बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। फिर मुझे कहने लगा चल छोड़ इसको यार, स्कूल की बात करते हैं। मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या है, ये किन्होंने तुम्हारा हाल किया ये? मुझसे कहने लगा मिल लो इनसे। मैंने कहा हाँ मैंने इनसे मिलना है, मैंने इनसे मिलना है। आप सोचो कोई आदमी तबलीग वालों के चंगल में फंस जाए। हाँ, तो मुझसे कहता है कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है,
میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا. تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا, صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو 5 منٹ کے لیے آیا تھا, 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. میں اس سے باتیں سنتا رہا, جنید غنی کیا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. آخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا. خیر جی میں تیار ہو گیا. میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی, اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی, لمبے لمبے میرے بال تھے. میں تیار ہو گیا جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا. میں ہو گیا تیار. اب جب میں وہاں پہنچا, اترا, میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں, ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا, جنید غنی سن, یہ مجھے کوئی مار تو نہیں دے گا ادھر ہے, کوئی میرا کوئی قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں, ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں, ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں, تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں, ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کوئی 2-4 آوازیں آئیں, ابھی یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی. کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو, میں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر گیا, اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سب پہنچ گیا ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا, تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر, اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں. خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا کہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے اپنے 18-19 سال کا, یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے, جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو, ہاں بولوں کہ نہیں بولوں, سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ دیکھتا رہا اس کو, دیکھتا رہا. لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا, اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, آپ نے حج کر لیا. مطلب یہاں اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی کیا؟ میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں, اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر. تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا, وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا گیا اس کے پیچھے, اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصے ہوا وہ اس پہ. میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا, میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے. تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے, وہ مجھے آج تک یاد ہے. جنید غنی نے جو جملہ بولا, اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے. اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ, بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو, میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے. پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار, میں ادھر ہی بیٹھوں, میں کہیں نہیں جا رہا. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا, ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان شان رمضان کر رہا تھا نا, یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں, تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے. میں ملا ان سے, بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور ڈاکٹر بلند, اب تبلیغ والوں کا بہن, میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا, اب آپ وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے. تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ میرا نام ہے, بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا, تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں, میں نے کہا اب تک مارنی پڑی تو اب پڑے گی. اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں, تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے, اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا؟ تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان کہا, تو میں نے کہا واہ 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 واہ, اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال, جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے فٹ کہہ دیا. اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے, مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا, مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں, ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو, مسلمان ایک عجیب امت ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ پھرتا رہا. اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو, لیکن یہ بسترے کیا ہیں, یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں
کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں, اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار نور اللہ نور, تیرے لیے بھی بستر لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی, اٹھا دیا اس نے بیچ میں. تو ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرے دن مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان تھا. اب مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. جب مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے بیان تھے, یہ سارے تیرے بزرگ, یہ کون آدمی ہے؟ کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا. میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے. کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی. میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں, یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں, کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے. کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997, 3 سپٹمبر مجھے ابھی تک یاد ہے, میری سالگرہ تھی 3 سپٹمبر 1997. عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی, معلوم ہے سب آپ کو, سب کو پتہ چلے گا. 50 سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں, اب کیا ڈرنا, جو 50 سال کا بندہ ہو جائے کیا عمر چھپایا اپنے. خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا تھا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر. تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا, جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی, میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر, تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا, نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا, کیا کام ہے, میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل, ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا, اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کون, جنید جمشید؟ میں باہر کھڑا حیران ہو گیا, ان کو کیسے پتا میں کون ہوں. اندر بھیجو اس کو, اندر بھیجو. مجھے بلایا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ, تم باہر انتظار کرو. وہ باہر چلا گیا. یہ نوجوان جیسے بیٹھا ایسے جا کے میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا, میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر, بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا, مجھے بعد میں مولانا نے بتایا, میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے, اس کو نہیں مل سکتی. ہاں آج میں جب ادھر ایئرپورٹ آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا, ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے, اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے, میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے دل پاکستان تو نے گایا ہے؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا تو نہیں, بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے. میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں صحیح, تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا, بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے, ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا, وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے, لیکن میں اندر سے خالی ہوں. لوگ اس بات کو نہیں جانتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں, لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں, بہت اضطراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے, ایک مٹی سے بنایا ہے, ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے, اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے. ٹھیک, تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں, جو کپڑے ہم پہنتے ہیں, جو پانی ہم پیتے ہیں, جو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں, جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے. روح اللہ کا امر ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے کپڑے پہنتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے, اچھے محلوں میں رہتا ہے, اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر. تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے.
اور دل کے سکون چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے. تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے, اللہ کے حکم ہے, اس کی غذا نبی کی زندگی ہے, نبی کے طریقے ہیں, نبی کی سنت ہے. وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی, اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو, تمہیں تو پتہ ہے, غیروں کو تو پتہ نہیں. وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں, کبھی نشے کرتے ہیں, لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے, سکون چین نہیں ملے گا. اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی, مجھے آج بھی یاد ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو, مالداروں, حکومت والوں, دولت والوں, شہرت والوں, اگر تمہیں دل کا سکون چین اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا, مجھ سے یاری لگانی پڑے گی. مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا, 3 دن سے بیان سن رہا تھا, میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا, روتا رہا بڑے دیر تک. پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے, میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں, بالکل بھی نہیں, کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو, یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو. اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے, دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے. پھر مجھے فرمایا, یہ مجھے پھر بات سنائی, حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے, جو کہ تو بھر نہیں سکتا, اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا, لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا, ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں. میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا. میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں. پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ, کیا وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے, کیا روزے گلے پڑ گئے, لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے. تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے. میں سوچ میں پڑ گیا. اچھا, میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں. میں نے توبہ کی, یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں, یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں, تجھے خوش کر سکوں. اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں, اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا. اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے. میں نے کہا توبہ کر لی. مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا. پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی, آپ سے بھی بڑی. تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو, تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے, جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا. ہاں لیکن میں نے کہا مولوی صاحب, اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی, موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں, ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں. سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی روح کی غذا ہے جی, یہ دیکھو اب آواز آئی ہے, اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی. موسیقی روح کی غذا ہے جی, شاباش, اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے. اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت, گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں, اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں, اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو. یہ سوچ لو, آمین قبول ہو جائے گا. اب سوچ کے بولنا آمین. تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, موسیقی نفس کی غذا ہے. موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی. یہ واقعی نفس کی غذا ہے, اور یہ ایسا زہر ہے, یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے. ٹرائی نہ کرنا, لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں, اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں, ساری صفائی ہو جائے گی, سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھو. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے, کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا اپنے ملک کے لیے گانا, میں کبھی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے. میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, ہاں, اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے. ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے, خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں, گلا تو وہیں کا وہیں ہے, گا سکتے ہیں, لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں.
کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی، وہ اتنی ایک، یقین کرو پوری، صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی ہے، وہ ایک پوری زندگی کا نام، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا، صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں. ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے، یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے. ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بھائی. گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے. مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی، یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا، ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں. وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا، یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی ادھر جا کر اذان دے دی، ادھر جا کے گانا گا دی، ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں. ہاں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے. یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے. خیر جی میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا. میرے دوستوں میں باہر نکلا سوچتا ہوا، میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا. ہاں ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہوگی، ایسی جنگ. راتوں کو اٹھ جاتا تھا میں اور پوری رات بیٹھا رہتا تھا، ایسے جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا، سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے، ان کو پسند ہے، میں کیا کر رہا ہوں. پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا. پھر یہ خیال آئے، یاد رکھنا آپ کو میں 2-4 وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری، یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا 2 باتیں کرنے کو کہے گا، یاد رکھنا. پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت، مولانا سے بات نہ کرنا، ملنا مت. دوسری مسجد میں نہ جانا، 2 کام نہ کرنا کبھی. ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت، ایک مسجد میں نہ جانا. اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا. وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی، اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر نہ جانا، اب تعلیم میں نہ جانا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے. ہاں فوراً. میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا، حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا. وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے، اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے. دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا. جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے، گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا. تو میں آہستہ جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو عائشہ کو بتاتا تھا، عائشہ آج یہ سنا، آج یہ سنا، آج یہ سنا، کرتے کرتے آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا، مرحومہ کو. اللہ کی شان، میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں، مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا. میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی. تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا، میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی لینا شروع کر دیا. کرتے کرتے میری ماں، ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئی فوراً. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں، میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. خیر میرے دوستو کرتے کرتے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں، اب 4 مہینے پہ جانا چاہیے. کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک 4 مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. داڑھی کبھی بڑھے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی، کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی. 4 مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ پہلے 40 دن جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے. پہلے 40 دن زنگ اترتا ہے پہلے، پھر اگلے 40 دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، کچھ تعلق بنتا ہے جا کر. پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بن جاتا ہے، خود بخود ہی ماحول بن جاتا ہے. اب میں نے ارادہ کیا جی 40 دن لگانے ہیں، اور 40 دن کا ارادہ 4 مہینے لگانے ہیں. میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا. خیر وہ ہم کمزور، ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا، مئی جون آیا وہ تو نکل گیا، میں نہیں نکلا. ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے، یہ ہے جی 16 اکتوبر کی بات 2001. اس کا مجھے فون آیا، جنید بھائی السلام علیکم، میں 4 مہینے لگا کے آ گیا. میں نے کہا ہے 4 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے. گزر گئے کتنے ہی 4 مہینے گزر گئے زندگی سے. میں نے کہا 4 مہینے گزر گئے؟ کہتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں میرے 4 مہینے کیسے لگے، ضائع ہی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں 4 مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی. وہ بیمار رہتے تھے، ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں. یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے باپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا. 4 مہینے
اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا. کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو, ہاں, اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے 4 مہینے تو کیا ہی لگے, میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا 4 مہینے. اور 4 مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے 4 مہینے لگ گئے. 2 دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا, ہم خود جنازے میں تھے 2 دن. خیر میرے دوستو, اسی طرح سے وقت چلتا رہا. میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا, جس دن مولوی صاحب کو ملا نا اس کے بعد کے یہ 5 سال گزر گئے, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا, آج کے بعد نہیں گاؤں گا. تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے. اس وقت جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے, 2002 کی بات کر رہا ہوں, 2003 کی بات کر رہا ہوں. جمالی صاحب کا فون آتا ہے, ان کے ملٹری سیکٹری کا. وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے, وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر, اس کی پہلی وہ تھی. میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں, میں تو اب نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس, جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا, نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا, اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں, آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب, اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے, اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے. وہ اس وقت کے رائمنڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائمنڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی. مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے. اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لیے. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی, ایک دفعہ حالات خراب تھے. اللہ نے یہ کام ان سے لیا. یہ گئے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, پرویز مشرف صاحب کے پاس. میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر, ان کو کرنے دیں. میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے, پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا. 3 لاکھ بندہ جمع ہوا, 3 دن اللہ کی بات ہوئی, وہاں کیا کیا بات ہوئی, سینکڑوں جماعتیں نکل گئی, سب آپ کے کھاتے کے اندر. بڑے خوش تھے یہ بات سن کر, واقعی مجھے ملا ہوگا. میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملنا ہوگا. یہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں. تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا, یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گا لے. میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر, طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سنی میں نے. اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے. میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا, اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا. زندگی اب تو 9:15 بج گئے, چلو اب بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں, اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے, جو بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا.